अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरसे निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड करते ही आप तक पहुंच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें। बात पसंद आए तो लाइक भी करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आपके सामने जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के एक अहम और माहिर उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहीम साहिब क़िबला हिदाया का दर्स देंगे। आप उनकी गुफ्तगू को बगौर समात फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयजूज़ु तहारतु बिमाइन खालतहु शैउन ताहिरुन फ़ग़य्यर अहद औसाफ़िही कमाइल मद्दी वलमाइल्लज़ी इख्तलत बिही ज़अफ़रानु अविस साबूनु अविल उश्नान। मसअला यहाँ से ये ज़िक्र फरमाते हैं कि अगर पानी में कोई पाक चीज़ मिल गई, पानी में कोई पाक चीज़ मिल गई और उसने पानी के तीनों औसाफ में से किसी एक वस्फ को बदल दिया। पानी के तीन औसाफ रंग, बू, मज़ा, रंग, बू और मज़ा। तो पानी के जो ये तीन औसाफ हैं, पानी के इन तीन औसाफ में से किसी एक वस्फ को बदल दिया और पाक चीज़ मिली है, पाक चीज़, और इस पाक चीज़ ने तीन वस्फों में से किसी एक वस्फ को बदल दिया, तो इस पानी से वुज़ू करना जाइज़ है। इस पानी से वुज़ू करना जाइज़ है जबकि एक वस्फ बदला हो। जैसे सैलाब का पानी, जैसे सैलाब का पानी कि सैलाब आता है और पानी मुतग़य्यर हो जाता है रंग वग़ैरह मिट्टी के मिलने की वजह से, इससे वुज़ू करना जाइज़। या ज़ाफ़रान का पानी कि पानी में ज़ाफ़रान को डाल दिया तो रंग बदल गया, रंग, या साबुन को मिला दिया या उश्नान मिला हुआ पानी, इससे भी पानी का एक वस्फ बदल जाता है। उश्नान एक शोर घास है जो शोर ज़मीन में उगती है, और साबुन जैसे कपड़े को साफ़ करता है, ये उश्नान भी कपड़े को साफ़ कर देती है। तो साबुन का पानी या उश्नान का या ज़ाफ़रान का या सैलाब का पानी, इन तमाम पानियों से वुज़ू करना जायज़ है क्योंकि इसमें पाक चीज़ मिली है और पानी के किसी एक वस्फ को बदल डाला तो वुज़ू जायज़ है। इमाम कुदूरी ने यह फरमाया कि किसी एक वस्फ को बदला हो, तो मुसन्निफ़ कुदूरी की ये इबारत इस तरफ इशारा कर रही है कि अगर पानी के तीन वस्फों को बदल डाला या तीन में से दो वस्फों को बदल डाला तो उस पानी से वुज़ू करना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर एक वस्फ को बदला है तो एक वस्फ को बदलने की वजह से उससे वुज़ू करने में कोई हरज नहीं है, बल्कि वुज़ू करना जायज़ है। अल्लामा इब्ने हुमाम ने फतुल क़दीर में लिखा है कि वुज़ू के उस पानी के बारे में दरियाफ्त किया गया, पूछा गया जिसका रंग कसरत औराक़ की वजह से मुतग़य्यर हो गया। ऐसा पानी कि जिसमें कसीर पत्ते गिरे और पत्ते गिरने की वजह से पानी का रंग इतना मुतग़य्यर हो गया कि जब भी पानी हाथ में उठाया जाए तो पत्तों का रंग पानी में ज़ाहिर होता है पत्तों का रंग। इसके बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि ऐसे पानी से वुज़ू करना जायज़ नहीं, वुज़ू करना जायज़ नहीं है।
لیکن ہاں اس پانی کا پینا اور اس سے دوسرے چیزوں کا دھونا جائز ہے کیونکہ یہ پانی پاک ہے۔ ہاں وضو کرنا اس پانی سے جائز نہیں ہے جبکہ پانی پر پتوں کا رنگ غالب ہو گیا ہو، اس لیے کہ وہ پانی اب مطلق نہ رہا بلکہ مقید ہو گیا، وہ پانی مطلق نہ رہا بلکہ مقید ہو گیا، جیسے لوبیے کا پانی۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ اگر مائع مطلق نہ ہو تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، اس لیے اگر اس کی پانی کی طبیعت سے اس کو نکال دیا، یہ اس پر غلبہ ہو گیا، تو اب اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر امام قدوری نے، امام مصنف ہدایہ نے ایک بات یہ ذکر کی ہے کہ مختصر القدوری میں امام قدوری نے زردک کے پانی کو شوربے کے مانند قرار دیا ہے۔ زردک گاجر، جو پیچھے بھی گزرا تھا کل کے سبق میں، زردج گاجر، تو گاجر کے پانی کو امام قدوری نے مرق یعنی شوربے کے پانی کو پانی کے مانند قرار دیا ہے، شوربے کی طرح قرار دیا ہے، یعنی جو شوربے کا حکم ہے وہی اس زردج کے پانی کا یعنی گاجر کے پانی کا حکم ہے، یعنی دونوں سے وضو کرنا ناجائز ہے۔ اور امام ابو یوسف سے یہ روایت مروی ہے کہ زردج یعنی گاجر کا پانی زعفران کے پانی کے مرتبے میں ہے، یعنی ایک وصف کے بدل جانے کی صورت میں دونوں سے وضو کرنا جائز ہے، دونوں سے وضو کرنا جائز ہے۔ اور امام قدوری نے زردج یعنی گاجر کے پانی کو شوربے کے پانی کے مثل قرار دیا ہے۔ دیکھیے، اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ زعفران یا صابون یا اشنان وغیرہ ایسی چیز جو زمین کی جنس سے نہیں ہے، جو جنس ارض سے نہیں ہے، ایسی چیز کے اگر پانی میں مل جائے تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں، یعنی زعفران یا صابن اس کے معنی جو چیز ہے جن سے ارض سے نہیں، ان کے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ زعفران کے پانی سے وضو جائز نہیں، اشنان وغیرہ کے پانی سے وضو جائز نہیں ہے۔ امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ یہ مطلق پانی نہیں ہے بلکہ یہ مقید ہے، مقید، چنانچہ اس کو آب زعفران یعنی زعفران کا پانی بولا جاتا ہے، پانی، زعفران کا پانی۔ اور اضافت موجب تقیید ہے، اضافت موجب تقیید ہے، جیسے ماء شجر، ماء ثمر، ماء زردج، ماء ورد، تو اضافت موجب تقیید ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ماء مطلق نہیں ہے، اب ماء زعفران بھی مقید ہوگا، مطلق نہ ہوگا۔ اور جب ماء مطلق نہ ہو تو ایسی صورت میں تیمم کا حکم دیا جاتا ہے۔ دلیل سمائی امام شافعی کی، کیا یہ مطلق پانی نہیں ہے بلکہ مقید ہے، اس کو آب زعفران کہا جاتا ہے، اور اضافت موجب تقیید ہے کہ اس اضافت نے اس کو مقید کر دیا، جیسے ماء شجر اور ماء ثمر وغیرہ، تو اب یہ مقید ہو گیا، مطلق نہ رہا۔ اور اگر مطلق نہ ہو تو تیمم کا حکم دیا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، تو یہاں پر ماء سے مراد مطلق ہے کہ اگر ماء مطلق نہ پاؤ تو تیمم کرو۔ لہذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ زعفران وغیرہ کے پانی کی موجودگی میں تیمم کرنا جائز ہے، برخلاف زمین کے اجزاء کے، برخلاف زمین کے اجزاء کے، کہ زمین کے اجزاء کیونکہ عادتاً کوئی پانی زمین کے اجزاء کے ملنے سے خالی نہیں ہے، لہذا ہاں اگر زمین کے اجزاء پانی میں مخلوط ہیں اور مل گئیں تو اب وہ مطلق ہی رہے گا، اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ حاصل بات یہ ہوا کہ پانی میں اگر زمین کا کوئی جز اور زمین کے اجزاء مل گئے تو وہ پانی مطلق ہی رہے گا، اس سے وضو کرنے کا ہی حکم ہوگا۔
اور اگر زمین کے اجزاء کے علاوہ کوئی اور چیز پانی میں مخلوط ہو گئی تو اب وہ پانی مطلق نہ رہے گا بلکہ مقید ہو جائے گا۔ جب مقید ہو جائے گا تو اب اس پانی سے وضو کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، بلکہ ایسی صورت میں اگر کوئی اور پانی نہ ہو تو اب تیمم کا حکم دیا جائے گا۔ یہ ہے امام شافعی کی دلیل۔ امام اعظم کے نزدیک مائع زعفران سے وضو کرنا جائز۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ پانی کا نام علی الاطلاق باقی ہے، یعنی پانی مائع مطلق ابھی بھی باقی ہے، لہذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علیحدہ سے اس پانی کا کوئی نیا نام نہیں ہے، علیحدہ سے اس پانی کا کوئی نیا نام نہیں ہے، تو علیحدہ سے کسی نئے نام کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پانی مطلق ہے۔ جب مطلق ہے تو اب اسی پانی سے وضو کرنے کا حکم ہوگا، تیمم کا حکم نہیں دیا جائے۔ ایک اعتراض ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ اگر کوئی انسان یہ کہہ دے کہ زعفران کا پانی اضافت کی وجہ سے ایک نیا نام ہو گیا ہے، زعفران کا پانی تو اضافت کے ساتھ نیا نام ہے، کیونکہ پہلے بغیر اضافت کے کہا جاتا تھا پانی مطلق پانی، اور اب اضافت ہو جگہ ہو گئی ہے مائع زعفران، تو اب یہ تو اس کے لیے نیا نام ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ نیا نام نہیں ہے درست نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زعفران کی طرف ماء کی نسبت کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کنویں اور چشمے کی طرف نسبت کرنا، جیسے ماء البیر اور ماء العین بولا جاتا ہے، ایسی مائع زعفران۔ تو جس طرح کنویں کا پانی یا چشمے کا پانی مطلق ہے، اسی طرح زعفران کا پانی بھی مطلق ہوگا، لیکن لہذا جب یہ مطلق ہے تو اب اپنی مطلق ہونے کی وجہ سے اس پانی سے ہی وضو کرنے کا حکم دیا جائے گا، اس کے ہوتے ہوئے تیمم کا حکم نہیں ہوگا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ تھوڑی چیز کا مل جانا یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اس قلیل سے اعتراض ممکن نہیں ہے، اس قلیل سے اعتراض ممکن نہیں ہے۔ جیسے زمین کے اجزاء تھوڑے بہت اجزاء سے اعتراض ممکن نہیں ہے، لہذا اب ان قلیل اجزاء کے مل جانے کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ غالب کا اعتبار ہوگا۔ اب غالب کا اعتبار اجزاء کے رنگ کے اعتبار سے تو نہیں ہوگا بلکہ غلبے کے اعتبار سے ہوگا، تو معتبر اجزاء کے غالب آنا ہوگا، رنگ کا بدلنا معتبر نہیں ہوگا۔ تو اجزاء کا غلبہ اگر ہو جائے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ وضو جائز نہیں رہے گا، لیکن صرف اگر رنگ بدلا ہے تو رنگ بدلنے کی بنیاد پر غلبہ نہیں ہوگا، اس لیے اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ اب آپ اس کا ترجمہ دیکھیے، فرماتے ہیں وَيَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ، اور طہارت حاصل کرنا جائز ہے اس پانی سے کہ جس میں مل گئی ہو کوئی پاک چیز، فَغَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ، اور بدل دیا ہو اس کے کسی ایک وصف کو، کماء المد، فتح کے ساتھ ہے سیلاب کے معنی میں، سیلاب کا پانی، والماء الذی اختلط به زعفران، اور وہ پانی کے جس میں مل گئی ہو زعفران، اب صابون و اب اشنان، یہ صابون اور اشنان۔ قال فرمائے اجری فی المختصر ماء الزردج مجرى المرق، جاری کیا گیا بیان کیا گیا زردج کی جگہ، زردج کے پانی کو مرق یعنی شوربے کے پانی کی جگہ مختصر میں، والمروی عن ابی یوسف، اور قاضی ابو یوسف سے روایت کیا گیا انہ بمنزلۃ ماء زعفران، کہ یہ ماء زعفران کے مرتبے میں ہے، هو الصحیح، یہی قول زیادہ صحیح ہے قاضی ابو یوسف والا کہ یہ ماء زعفران کے مرتبے میں ہے۔ کذا اختارہ الناطفی و امام سرخسی، اور اسی کو امام ناطفی اور امام سرخسی نے اختیار فرمایا ہے۔ وقال الشافعی لا يجوز التوضی بماء الزعفران، یہاں سے امام شافعی کے مذہب کا ذکر ہے، اور امام شافعی نے فرمایا وضو کرنا جائز نہیں ہے زعفران کے پانی سے اور اس جیسے پانیوں سے، مما لیس من جنس الارض، ان چیزوں کے پانی سے جو جنس ارض سے نہیں، لأنہ ماء مقید، اس لیے کہ یہ مقید پانی ہے۔ الا یرا، کیا نہیں دیکھتے، انہ یقال ماء الزعفران، کہ اس کو ماء زعفران کہا جاتا ہے، تو ماء زعفران الگ نام رکھنا
اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مقید ہے، اضافت تقیید کی دلیل ہے، بخلاف اجزاء الارض، بخلاف زمین کے اجزاء کے، لأن الماء لا يخلو عنها عادتاً، اس لیے کہ اجزاء ارض سے عادتاً پانی خالی نہیں ہے، ولنا، اور ہماری دلیل، ان اسم الماء باق علی الاطلاق، کہ اسم ماء اطلاق پر باقی ہے، الا یرا، کیا نہیں دیکھتے، انہ لم یتجدد له اسم علی حدۃ، کہ اس کو علیحدہ طور پر کوئی نام حاصل نہیں ہوا ہے، واضافۃ الی زعفران سے اسی اعتراض کا جواب، اعتراض یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نیا نام نہیں، لیکن اضافت کی وجہ سے اس کو نیا نام حاصل ہو گیا ہے، کہ پہلے بغیر اضافت کے بولا جاتا تھا اور اب اضافت کے ساتھ بولا جاتا ہے، اس کا جواب اضافتہ الی الزعفران، اور اس کا مضاف ہونا زعفران کی جانب کا اضافت ہی الی البیر والعین، ایسے ہی ہے جیسے کہ مضاف ہونا بیر اور عین کی جانب، ولأن الخلط القلیل، یہ دوسری دلیل ہے، اور اس لیے بھی کہ قلیل شے کا مل جانا لا یعتبر بھی، اس سے اعتبار نہیں کیا جائے گا، لعدم امکان الاحتراز ان، اس سے اعتراض کے ممکن نہ ہونے کی وجہ سے، کما فی اجزاء الارض، جیسے کہ زمین کے اجزاء میں، فیعتبر الغالب، تو غالب کا اعتبار کیا جائے گا، والغلبۃ بالاجزاء، اور غلبہ اجزاء کے اعتبار سے ہوگا، لا بتغیر اللون، نہ کہ رنگ کے بدل جانے سے، هو الصحیح، یہی صحیح مذہب ہے۔ یہ مسئلہ مکمل ہوا۔ وَإِن تَغَيَّرَ بِالطَّبْخِ بَعْدَ مَا خَالَطَ بِهِ غَيْرُهُ لَا يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ، ایک مسئلہ اور سنیے، مسئلہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اگر وہ پانی متغیر ہو گیا، پانی کوئی ایسی متغیر ہو گیا کسی چیز کو اس میں ڈال کر پکانے کی وجہ سے، یعنی کوئی چیز پانی میں ڈالی اور ڈال کر اس کو پکا دیا گیا، تو ڈال کر پکانے کی وجہ سے اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر صرف پانی کو پکایا اور پکانے کی وجہ سے متغیر ہو گیا تو اس سے وضو کرنا جائز ہے، مثلا پانی کو گرم کیا، پانی کو صرف پانی ہے اور دوسری کوئی چیز اس میں نہیں ڈالی، اور صرف پانی کو گرم کیا، پانی کو پکایا، جس کی وجہ سے وہ متغیر ہو گیا، تو اب اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اس میں کسی چیز کا کسی غیر کی وجہ سے تغیر اور تبدل نہیں پایا گیا۔ لیکن اگر کوئی چیز اس میں ڈال کر پکائی گئی، کوئی چیز ڈال کر پکائی گئی، تو اب وضو کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ کسی چیز کو ملا کر پکایا ہوا پانی اس صفت پر باقی نہیں رہتا جو آسمان سے اترا ہوا ہو، تو منزل من السماء کی صفت پر باقی نہ رہا، مطلق نہ رہا، اس لیے اس پکائے ہوئے پانی سے جو کسی چیز کو ڈال کر پکایا گیا وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ ہاں ایک بات یاد رہے، اگر پانی میں کسی شے کو ڈال کر پکایا لیکن وہ چیز ایسی ہے کہ جس سے نظافت حاصل ہوتی ہے، جس سے صفائی ستھرائی مقصود ہوتی ہے، جیسے اشنان کے پتے پانی میں ڈال کر پکا دیے، اشنان کے پتے، یا بیری کے پتے ڈال کر پانی میں پکا دیے اور اس کو ابال دیا، تو اب اس اشنان کے پتوں سے پکایا ہوا پانی یا بیری وغیرہ کے پتوں سے پکایا ہوا پانی، اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے نظافت میں مبالغہ کرنا، صفائی ستھرائی حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں حدیث میں بھی حکم مذکور ہے کہ جب انسان مر جائے تو مردوں کو ایسے پانی سے غسل دو کہ جس میں بیری کے پتوں کو ڈال کر ابالا گیا ہو، تو ابالا گیا ہو بیری کے پتے ڈال کر اس سے غسل دینا اسی وقت متصور ہوگا جبکہ ان دونوں کو ملا دیا گیا ہو اور پکایا گیا ہو، اس لیے بیری کے پتے یا کوئی اور ایسی چیز کہ جس سے نظافت میں مبالغہ کرنا مقصود ہو اس کو ڈال کر پکا لیا گیا تو اس سے وضو کرنے میں اور غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہ چیز اتنی کثیر تعداد میں ڈال دی کہ وہ پانی پر غالب آ گئی، وہ چیز کوئی بھی شے پانی میں ڈالی اگرچہ اس سے نظافت مقصود ہو لیکن اتنی کثیر ڈال دی کہ اس سے وہ چیز پانی پر غالب آ گئی، تو اب وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جیسے کہ
پانی میں اگر ستو ڈال کر اس کو ملا دیا تو اب اس سے وضو کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس صورت میں پانی کا نام ہی زائل ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی بھی ایسی چیز پانی میں ملائی یا پکائی جو نظافت مقصود ہو، لیکن اس کی بنیاد پر وہ شے پانی پر غالب آ گئی، تو اب اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا پانی کے مغلوب ہو جانے کی وجہ سے۔ وَإِن تَغَيَّرَ بِالطَّبْخِ بَعْدَمَا خَلَطَ بِهِ غَيْرُهُ، اور اگر وہ متغیر ہو گیا پکانے سے بعدما خلط بھی غیرہ، اس میں غیر کے مل جانے کی وجہ سے، لا يجوز التوضی بھی، تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، لأنه لم يبقى في معنى المنزل من السماء، اس لیے کہ وہ پانی منزل من السماء کے معنی پر اس صفت پر باقی نہ رہا۔ جب اس صفت پر باقی نہ رہا تو اب مطلق نہ رہا بلکہ مقید ہو گیا۔ الا اذا طبخ فیہ، سے اسی کا بیان، مگر یہ کہ جب اس میں پکایا گیا ما یقصد به المبالغہ، اس چیز کو کہ جس سے مبالغہ مقصود ہو، فی النظافت، نظافت میں، صفائی ستھرائی میں، کل اشنان ونحوی، جیسے کہ اشنان وغیرہ، لأن المیت یغسل بالماء الذی اغلی بالسدر، اس لیے کہ میت کو غسل دیا جاتا ہے اس پانی سے کہ جس کو ابالا گیا ہو بیری کے پتوں کے ذریعے، بذالک وردت السنہ، اور اس کے بارے میں سنت وارد ہے کہ حدیث پاک میں نبی اکرم نے فرمایا کہ مردوں کو اس پانی سے غسل دیا دو کہ جس میں بیری کے پتوں ڈال کر جوش دیا گیا ہو، الا ان یغلب، سبھی بات، ہاں اگر اتنے کثیر تعداد میں وہ ڈال دیے کہ پانی پر غالب آ گئے تو اب وضو جائز نہیں، الا ان یغلب ذالک علی الماء، مگر یہ کہ وہ غالب آ جائیں پانی پر، فیصیر کالسویق المخلوط، تو وہ ہو جائیں گے مخلوط ستو کی مثل، لزوالی اسم الماء عنہ، اس سے پانی کے نام کے زائل ہونے کی وجہ سے، چونکہ اس میں ما زائل ہو گیا اس لیے اب اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ تو پانی کے اگر کسی پانی کو اس قدر اس چیز نے بدل ڈالا کہ اس کا نام ہی اس سے زائل ہو گیا، یہ اس کی رقت و سیلان کو ختم کر دیا، جو پانی کی طبیعت ہے اس کے زائل کر دیا، تو اب ایسے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہو۔